अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें, अब आपका सूरह बकरा की 48 आयत तक हो गया था आपका। अब निकाह आज का सबक जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 49 से। तो अलिफ लाम मीम पारा सूरह बकरा और आयत नंबर 49 से आज स्टार्ट होगा। चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। व इज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने निजात दी तुमको, मिन आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, और वो दुख देते थे तुमको, सुअन बुरा, अज़ाबिन अज़ाब, युज़ब्बिहूना, और वो कत्ल करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, और छोड़ देते थे ज़िंदा, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम, और ये जो है बलाउन आजमाइश है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आपने पिछला उसमें सबक पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा था कि अपने अमाल को सुधार लो और उस दिन के लिए जबकि कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगी, यानी कि अपना अमाल नाम अमाल अपना खुद सुधार लो। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को थोड़ा सा याद कराया कि देखो हमने तुम्हें निजात दी थी। व इज़ नज्जयनाकुम, निजात किसे बोलते हैं कि टेम्परेरी किसी सिचुएशन से निकल जाना, ठीक है। और जो बिल्कुल ही होता है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर से मुसीबत से निकल जाना, उसे बोलते हैं फलाह। वो क्या है, आखिरत के लिए, यानी कि आपने ये दुनिया का एग्ज़ाम पास करा और मुकम्मल तौर पे आप पास हो गए, उसे बोलते हैं फलाह। और टेम्परेरी कोई सिचुएशन से निकल जाना, यानी कि बहुत दुख या तकलीफ़ की सिचुएशन में हैं आप और अल्लाह ताला आपको निकाल दे, वो होता है निजात दे, ठीक है। तो जब अब अल्लाह ताला कह रहा है कि याद वो देखो कि जब हमने निजात दी तुम्हें आले फ़िरौन से, यानी कि ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मैंने पहले ही बताई थी कि जब ये बनी इसराइल, ठीक है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में रहे और वहाँ पे उन्होंने अच्छा ओहदा लिया, तो उन्होंने अपने ख़ानदान को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो जब वहाँ पे वो शिफ्ट हुए तो बाद में कुछ अरसे तक तो ये बनी इसराइल बहुत खुशहाल तरीके से वहाँ पे रहे। उसके बाद जब इन्होंने गड़बड़ियाँ शुरू कर दी तो वहाँ के फ़िरौन ने इन पे जुल्म करना शुरू कर दिया और इनको पूरी की पूरी कौम को ग़ुलाम बना लिया, ठीक है। और वो क्या करता था कि इनकी आबादी ना बढ़ जाए, तो वो क्या करता था, इनके बेटों को कत्ल कर दिया करता था और बेटियों को ज़िंदा रखता था। एक इसमें और रिवायत ये आती है कि उसने फ़िरौन ने कोई ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में ये था कि बनी इसराइल का ही कोई बच्चा आपकी इनकी फ़िरौन की फ़िरौनियत ख़त्म करेगा, यानी कि इनका ताज या इनकी पावर ये सब ख़त्म करेगा। इसलिए वो क्या करता था, इनके बच्चों को कत्ल कर दिया करता था, ठीक है। पर ये होता था कि एकदम ही नहीं ख़त्म कर दिया उसने, वो भी क्या होता था, प्लानिंग के तहत ख़त्म करता था। यानी कि ये नहीं कि एकदम ही सारे बच्चों को ख़त्म कर दिया, वो ऐसा करता है कि भाई एकदम ही ख़त्म कर देगा तो पॉपुलेशन बिल्कुल हो जाएगी, थम जाएगी, फिर इनको नौकर कैसे मिलेंगे। तो क्या करता था, 1 साल कत्ल करा और 1 साल ज़िंदा रखा। इसी तरह क्या हुआ, जिस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो साल क्या था, बच्चों को ना मारने वाला। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो वक्त क्या था, बच्चों को कत्ल करने था। तो इस पर फिर वो वही आई थी उनकी माँ पर, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर, तो उन्होंने अपने बच्चे को नदी में बहा दिया था। ये एक वाक़या है। और आगे अल्लाह ताला जानता है कि ये क्या असल में चीज़ थी। तो यहाँ पे 2 रिवायतें ऐसी पाई जाती हैं कि एक तो ये कि वो उसने ख्वाब देखा और वो खुद वो करता था बच्चों को कत्ल। दूसरा पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने निजात दी तुमको आले फ़िरौन से, यानी कि उस
तकलीफ, दुख, दर्द से। वो कौन सा दुख दर्द था कि वो तुम्हारे बेटों को कत्ल कर दिया करता था। बेटों को सामने कत्ल करना कितना बड़ा दुख है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हमने उससे तुम्हें निजात दी। कब निजात दी? कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको पूरी की पूरी कौम को निकाल के ले गए। तो अल्लाह ताला उसी चीज़ को याद दिला रहे हैं कि हमने उस सिचुएशन से, यानी कि तुम्हें ग़ुलामी की सिचुएशन से निकाला, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो फ़िरौन तुम्हारी औलाद को कत्ल कर दिया करता था। उससे हमने तुम्हें निकाला। कैसे निकाला? मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा, और उन्होंने तुम्हारी तरबियत करी और तुम्हें निकाला उस चीज़ से। और वो इतनी ख़तरनाक थी कि वो तुम्हारे बेटे को कत्ल कर देता था और औरतों को छोड़ देता था। औरतों को कैसे छोड़ देता था? कि उनके तो काम काज के लिए नौकरानियाँ, दूसरा कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए चाहिए होती है ना औरतें भी, तो इसीलिए औरतों को वो ज़िंदा रखता था। और ये क्या था? इसमें आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कि अब ये दुख, अब जिसका तर्जुमा ऐसा होता है कि रब की तरफ से है ये चीज़ें तुम्हारी, जो अल्लाह ताला ये जो दुख या अजाब तुम्हारे ऊपर आया। पर कुरान का अगर मिजाज आप देखें तो कुरान में खुद अल्लाह ताला कहता है कि जो भी तुम पे दुख तकलीफ़ आती हैं वो तुम्हारी करतूतों की वजह से आती हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल आप देखें, जैसे कोई बच्चे को आप ये कहें कि आग में हाथ ना डालें, ठीक है, और वो बार बार आग में हाथ डाले और एकदम डाल ही दे और जल जाए उसका, तो आप क्या कहते हैं? देखो अल्लाह ताला ने जला दिया ना तुम्हारा हाथ। तो अल्लाह ताला ने जलाया नहीं, यानी कि अल्लाह ताला के कानून के तहत ये काम हुआ कि आग का काम है जलाना, और आपने कहना नहीं माना, इसलिए आग ने जला दिया। तो हम मतलब लोग बाग अल्लाह ताला से मंसूब कर देते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने हाथ जलाया या अल्लाह ताला ने तुम्हें सज़ा दी है। ठीक है, आज भी हम कहते हैं कि मुसलमानों पर सज़ा अल्लाह ताला दे रहा है, बल्कि अल्लाह ताला नहीं दे रहा, हमारी करतूतों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ये यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हारे रब की तरफ से इसमें आजमाइश थी, ये जो दुख तकलीफ़ थी ये अल्लाह ताला की तरफ से थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से मतलब अल्लाह ताला के कानून के तहत, यानी कि तुमने गड़बड़ी करी, तुमने कुरान तौरात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, तुमने अल्लाह ताला के अहकामों को नहीं माना, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाब, अल्लाह ताला ने नहीं मतलब अजाब ये खुद ब खुद आपने अपने ऊपर ले लिया। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि आग में हाथ जलाया तो हाथ जल गया ना, अब जब जल गया हाथ तो तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये तकलीफ़ आप कैसे कहोगे कि मैंने डाला ना हाथ इसलिए जला है? ये अल्लाह ताला ने बनाया है कानून कि आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ये कानून था। तो इसी तरह अल्लाह ताला का एक कानून ये है कि किताब के हिसाब से चलोगे तो फिर तुम सही रहोगे, और अगर तुमने किताब के हिसाब से नहीं चले तो फिर तुम्हें इस चीज़ के नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बनी इसराइल का आपने अभी देखा था ना कि बनी इसराइल अल्लाह ताला के कानून के हिसाब से नहीं चल रही थी, इस वजह से ये अजाब आया है उनके। तो इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो मेरे कानून के हिसाब से हुआ है, कहना मानोगे तो तुम्हारी ही बेहतराई है, तुम ही रहमत में आओगे, और कहना नहीं मानोगे तो तुम ही अजाब में मुब्तला होगे। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अजाब में मुब्तला तुम अपनी वजह से हुए हो, बल्कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें इस सिचुएशन से निकाला। तुम एक दुख तकलीफ में थे, तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, तुम्हारी औरतों के साथ बदसलूकी हो रही थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने तुम्हें वहाँ से निकाला और उसका एक सबब बनाया। क्या सबब बनाया? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर, रसूल को भेजकर, किताब को भेजकर। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने की चीज़ है। जब भी ऐसे कुरान में आएगा कि अल्लाह ताला ने करा, अल्लाह ताला चाहता है, तो उसके पीछे हमेशा ब्रैकेट में लिखना है अल्लाह ताला के कानून के तहत ये हुआ है काम। ठीक है, अब आगे देखें। व इज़ फ़रक़ना, और जब हमने अलग किया, बेकुमुल तुम्हारे लिए, बाहरु समुद्र को, फ़अंजयनाकुम, और फिर निजात दी हमने तुमको, व अग़रक़नाहु, और हमने गरक किया, आले फ़िरऔन को, व अंतुम, हालांकि तुम तंज़ुरून देख रहे थे। फिर यहाँ पे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अब ये जो वाक़या क्या हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके चले, ठीक है,
تو پہلے تو فرعون نے اجازت دے دی تھی کہ لے جائیں آپ اپنے بنی اسرائیل کو، پھر بعد میں اس کا دل پلٹا اور اس نے کہا کہ نہیں اب ہم ان کو پکڑیں گے۔ پھر اس نے اپنی ساری فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے یہ قافلے کی طرف پیچھے بھاگا، اور جب سمندر آ گیا سامنے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، ان کی قوم کا طرز عمل دیکھیں۔ قرآن میں اور جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر اور پیچھے فرعون، ہم تو مر گئے، اس سے اچھا تو ہم وہیں غلامی میں تھے، کم سے کم زندہ تو تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ یہ تنظرون جو آیا نا، اس پہ ذرا غور رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ سمندر کو فرق کر دیا، پھاڑ دیا، بالکل کلیئر کر دیا۔ فرق کسے بولتے ہیں؟ کہ بالکل الگ الگ کر دینا، ٹھیک ہے، اسی سے فرقان بنا۔ فرق بولتے ہیں مانگ، جیسے ہوتی ہے نا، آپ مانگ نکالتے ہیں تو مانگ کیا ہوتی ہے، بالکل واضح کر دیتی ہے، ادھر والا پارٹ اور ادھر والا پارٹ کو الگ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سمندر نے بھی بالکل مانگ کی طرح وہ بیچ میں سے راستہ نکالا ہے، اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، اور پھر وَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تم کو۔ اب ان پہ دیکھتے رہنا آپ کتنے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر رہا ہے۔ پہلے نجات دی دکھ تکلیف سے، پھر نجات دی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مر گئے، اب تو آگے سمندر پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت سمجھ لیں کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت راستہ نکال دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر نجات ہو گئی، یعنی کہ سچویشن سے نکال دیا آپ کو۔ ابھی میں آپ ذرا اس پہ غور سے سنتے چل جانا، پھر میں ذرا اور آپ کو واضح کروں گی۔ پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور کیا کر دیا، وَأَغْرَقْنَاهُمْ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ سمندر پھٹا اور کیسے ہم نکل آئے اور کیسے غرق ہو گیا فرعون اور پوری اس کی فوج۔ یہ وہ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں اس قرآن پہ کہ کتنی کٹھن سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ان کو۔ ایک ایسا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی کہ یہ ہزاروں سال سے، سویوں سال سے غلامی میں تھے فرعون کی، ٹھیک ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو وہاں سے نجات دی۔ یہاں پہ بھی کوئی راستہ نہیں تھا، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی قوم تھی، اور سمجھ لیں ایسا ہی تھا کہ سمجھ لیں پس جانا، مر جانا۔ اس وقت نکالا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ انسان ہے جو اسباب کے محتاج ہیں۔ تو کبھی بھی یہ کوئی بھی کٹھن سے کٹھن سچویشن آ جائے، کتنا ایسا ہو جائے کہ بس آپ کا دم گھٹنے کو تیار ہے، کوئی راستہ دکھنے کو تیار نہیں ہے، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے امید رکھی تھی کہ نہیں میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب ان کی قوم نے ان کے اوپر الزام لگایا نا کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا، تو انہوں نے کہا نہیں میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہی چیز آپ کو اپنے سمجھ لیں سائیکی میں لانی ہے۔ کتنی بھی آ جائے کٹھن سچویشن آ جائے، آپ کو یہ رکھنا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اپنا کام کرتی رہوں گی، میں رکوں گی نہیں، میں اللہ تعالیٰ پہ کوئی بلیم نہیں کروں گی، ہر چیز کو دیکھوں گی کہ میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتی ہوں، اور میں اگر ایسا کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ بھی اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ وہ محتاج ہے ہی نہیں، میں محتاج ہوں۔ وہ جب بنی اسرائیل کو، پوری کی پوری بنی اسرائیل کو، اور یہ کوئی ایک دو نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، جب نکالا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، تو لاکھوں کو نکالا، اور تو مجھے نہیں نکال سکتا؟ وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، مجھے نہیں، میری سچویشن چینج نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے۔ مجھے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کہا مایوس تو کافی لوگ ہوتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا، جب ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے فرشتے۔ تو یہ یقین رکھنا ہے ہمیں۔ اور آج جب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا امید دلا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو
اتنی کٹھن سچویشن کے باوجود ہم نے نکال دیا اس فرعون سے، اس سچویشن سے جہاں پہ کوئی رستہ نہیں تھا، وہاں سے نکال دیا۔ تو آج جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں قرآن، آج ہمیں امت مسلمہ کی یہ حالت دکھ رہی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر جگہ کیا کرا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، سب ان کو اپنا نوالا بنانے کے لیے فراق میں ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی کمیوں کو دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے جو یہ وجہ ہوئی ہے۔ اگر ہم اچھا کرتے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وعدہ کر دیا کہ اگر تم قرآن پہ ڈٹے رہو تو تم ہی غالب آؤ گے، تمہیں ہی پوری دنیا پہ تم ہی رول کرو گے پوری دنیا پہ۔ اور رول کرنے کا مطلب نہیں کہ ہماری چاہت ہے، یعنی کہ ہم اس ظلم کو ہو ہی نہیں سکتے، ظلم کو ہٹانے والے بنے، نہ کہ ظلم کو لانے والوں کا ساتھی بنے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر ہم قرآن پہ چلتے تو اس دنیا میں ظلم ہوتا۔ تو ہم نے یہ چیز چھوڑی ہے نا، ہم نے رحمت لانے والی کتاب کو چھوڑ دیا نا، تو اس وجہ سے آج ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم ہیں ظالم اس وقت، ہم مظلوم نہیں ہیں اس وقت، ہم ہیں ظالم۔ تو یہی چیز اب دیکھیں کہ آج ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی رستہ نہیں دکھ رہا مسلمانوں کا، کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ مسلمان اکٹھا ہو کے ایک منچ پہ آ جائیں، کہیں کچھ آپ کو ایسا نہیں دکھ رہا۔ پر جب آپ ایک قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ مت سوچنا کہ میرے قدم بڑھانے سے کیا ہوگا، میرے قدم بڑھانے سے یہ ہوگا کہ میں اصلاح کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ چاہے میں مر بھی جاؤں، میری زندگی میں یہ چیز میں نہ دیکھوں، پر میرا نام ان لوگوں میں شامل ہوگا جو کہ اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے بس کچھ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں پہ اسی قرآن اس میں پڑھو گے سبت کا واقعہ بھی، تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا اس میں تھوڑا سمجھنے کا چیز تھی کہ جب کوئی رستہ نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ سے یہی مانگے، یہی کہہ کے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی رستہ نہیں تھا، آپ نے رستہ دکھایا، آپ آج میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے کوئی رستہ دکھائیں۔ یہ چیز ہے، تو کہہ کے کرا کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا اجلا بچڑا، من بعدہ بعد اس کے، وانتم ظالمون حالانکہ تم کیا تھے، ہو گئے تھے ظالم لوگ۔ اب جب یہ نکلے یہاں سے، انہوں نے سمندر پار کر لیا، پھر وادی طوٰ میں یہ پہنچے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے۔ اس کے جب موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اس پہ پہاڑ پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، تو پیچھے سے ان کی قوم نے کیا بنا لیا، بچڑا بنا لیا۔ یہ بچڑے کی کہانی کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 40 راتوں کے لیے گئے، تو پیچھے سے ان کی قوم میں سے سامری نام کا ایک آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، سامری نام کا ایک آدمی تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، سامری نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کرا، اور جو یہ زیورات وہاں سے لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، ان سب کو اکٹھا کرا، جلایا، اس کو پگھلایا مطلب، اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس میں کیا ہوا، وہ اس میں ایسا بنایا اس کو کہ اس میں سے تھوڑی سی آواز آتی تھی، جیسا ہوتا نا ہوا پاس ہونے والی آوازیں، ایسی کچھ آواز آ رہی تھی۔ تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پرستش کرنی شروع کر دی، یعنی کہ سامری نے ان کو بہکا دیا کہ دیکھیں ابھی تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، پیچھے سے تمہیں تو تمہارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ تم جس کی عبادت کر سکو، تو چلو بچڑا بنا لو، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریبی یا اللہ تعالیٰ سے کی قریبی محسوس ہوگی، یا فوکس کرنے میں یہ کام کرے گا۔ تو انہوں نے مطلب ایسے اس نے سامری نے بہکایا، اور یہ قرآن میں اور دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری سے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کرا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے
جب آپ گئے ہیں اور فرشتے جب آپ کے پاس سے گئے تو میں نے اس فرشتوں کی جو جن پہ وہ مٹی پہ کھڑے تھے وہ اس مٹی کو لیا اور پھر اس بچھڑے میں ڈالا اور اس میں سے یہ آواز نکلنی شروع ہوئی اور یہ لوگ متاثر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز تھی بچھڑا بنانے والی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچھڑا بنایا بعد اس کے کہ وہ ظالم ہو گئے تھے. اب آپ یہ سوچیں, یہ وہ قوم تھی جس نے, اب یہ مت دیکھنا کہ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی, اپنے پہ نظر رکھنی ہے. میں نے کہا تھا نا قرآن کو مرر دیکھنا, مرر کی طرح, کہ میں اس میں اپنی شکل دیکھوں. اب آپ دیکھیں یہ وہ قوم تھی جس نے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, اپنی نجات یعنی کہ سالوں کی مطلب 100 سال کی غلامی سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو انہیں, وہ دیکھا انہوں نے. اس کے باوجود یہ بہک گئے اور ابھی کوئی عرصہ بھی نہیں ہوا زیادہ, سمجھ لیں, ایسا بھی نہیں ہو کہ سالوں گزر گئے ہیں, کچھ ہی مہینے ہوئے ہوں گے چلتے چلتے انہیں. اس میں ان میں یہ بگاڑ آ گیا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, صرف ایک آدمی کے بہکاوے میں آ کر. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں, اب آپ کو لگ رہا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا اپنے اوپر نظر مار کے دیکھیں, کیونکہ جب ہم نے سب سے پہلے قرآن پڑھا تھا نا, تو جب یہ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی اور ان کی چارٹ شیٹ دیکھی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے بالکل ہی معبود بنا لیں. پھر ذرا سیکنڈ ٹائم جب قرآن پڑھا تو جب پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم میں بھی ہیں, کیسے ذرا اس پر نظر ماریں. ہمارے پاس قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا, ان کے پاس تو بھی کتاب بھی نہیں تھی, کیونکہ کتاب تو لینے گئے نا موسیٰ علیہ السلام, ابھی تو ان کے پاس کتاب بھی نہیں تھی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس, موعظے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آج ہم نے دین کا کیا بگاڑ کر رکھا ہے. انہوں نے تو بچڑا بنایا نا, ہم نے بھی بہت سارے اجلے بنا رکھے ہیں اپنے ارد گرد. اجلا کیا ہوتا ہے؟ بچڑے کو کہتے ہیں. پر اگر اس کو آپ ایسے لیں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اوپر ہو جائیں وہ چیزیں, وہ اجلا. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے موعظے دیکھ لیے کہ سمندر پھٹ گیا, اس میں سے یہ نکل گئے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اجلا بنا لیا. آج ہم نے بتائیں اجلا کتنے چیزوں کو بنا رکھا ہے. اجلا مطلب اپنی حاجت روا سمجھنا کسی کو, اپنی مصیبتیں دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا کسی کو, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا, یہاں پہ سب چیزیں آئیں گی اجلا میں. تو آج ہم دیکھیں, ہم اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی چیزیں سب کچھ دیکھ لیا, ساری قوموں کے واقعات پڑھ لیے, اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو وہ حق دیتے ہی نہیں, اور پھر دوسروں سے مانگتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد دے دے گا, یہ ہماری رزق میں فراغی کرے گا, یہ ہماری حاجت روا ہیں, یہ گنج بخش ہیں, یہ ہماری ساری خزانے ہمیں دے دیں گے, یہ ہمیں جنت دلا دیں گے. یہ سارے کانسیپٹ نہیں ہیں ہمارے مسلمانوں میں. تو بالکل یہی کانسیپٹ سمجھ لے ان میں آ گیا کہ سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے, کہ سمندر پھٹ گیا, غرق ہو گیا فرعون, اس سے نجات بھی مل گئی ہے. اس کے باوجود انہوں نے ذرا سے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں ان کے پاس سے, اور انہوں نے بالکل کم سمے میں ہی اور بچڑے بنا لیے, اجلے بنا لیے. ٹھیک ہے, تو آج ہمیں پھر کیا سیکھ لینی ہے اس سے, کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک اللہ, ایک قرآن, ایک رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیروی کرنی ہے. اگر ہم نے ان کو چھوڑا اور کسی اور سے توقع لگائی کہ یہ ہماری یہ چیز پوری کر دے گا, تو سمجھ لیں وہ ہم نے اجلا بنا لیا اپنے لیے کہ یہ میری پوری کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے نا, وہ اتنے سارے لوگوں کی سنے گا, وہ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہمارے اندر بھی ہے, تو اپنے آپ کو اس چیز پہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وَأَنْتُمْ, اور کیا تھے, ظالمون, وہی لوگ ظالم بن گئے تھے. ظالم کسے بولتے ہیں؟ ہمارے اردو میں تو بولتے ہیں کسی کو مارنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا, اس نے ظلم کر دیا اس کے اوپر. ظالم عربی میں بولتے ہیں جگہ سے ہٹا دینا.
ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو جگہ سے ہٹا دینا وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کو ہٹایا؟ اللہ تعالیٰ کو ہٹایا، اور کس کو لائے؟ اپنی من مرضی کے بتوں کو، بت بنایا تھا نا انہوں نے، تو یہ تھا ظلم۔ اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، سورہ فرقان میں آتا ہے۔ تو انہوں نے شرک کرا تھا۔ ظلم بھی وہ ظلم جو کہ سب سے بڑا ظلم، کہ اپنے خالق کو ہی ہٹا دیا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو ہر چیز مہیا کرائی، اسی کو ہٹا دیا جگہ سے، اور کسی اور کو لے آئے اپنی من مرضی کے بتوں کو، اور ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا یہ کام کر دیں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلا دیا، تو پیچھے سے قوم نے کیا بنایا؟ اجلا بنا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ہو گئے کس میں سے؟ ظالمون، ظالم لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے وہ راستے بنائیں جو کہ وہ راستہ جو آپ تک ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے۔ ہمیں ایسے سامری جیسے لوگوں سے جو ہمیں بہکا دیں، ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم بھی بچیں ان لوگوں سے۔ اپنے ہوش و حواس کو صحیح رکھیں، اور اپنے اللہ کو صحیح پہچانیں کہ وہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو کہ میرے شاہ رخ سے بھی قریب ہے، وہ اللہ جو کہ میری ہر بات کو سنتا ہے، وہ اللہ جو میرے سارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ تو پھر میں اس اللہ کو، اور وہ اللہ جو کہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہاں پہ سمندر کو پھاڑ دیا نا، تو وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جو کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ میرے لیے ہر کام کر سکتا ہے، بس میں اپنا کام کرتی چلی جاؤں۔ کیونکہ قرآن میں یہ 2 وے وہ ہے رستہ۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے ساری مرادوں کو پوری کروں گا، میں نے جو وعدہ کرا میں وہ پورا کروں گا۔ پر اگر تم نے ناشکری کری تو پھر میرا عذاب آئے گا۔ دونوں طریقے سے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ شکر کسے بولتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ مقصد آپ پورا کریں، شکر ہو جائے گا۔ اگر وہ مقصد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور کر ہی نہیں رہے، تو یہ ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں آج امت مسلمہ۔ اس وجہ سے پھر اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا نکلا تھا رزلٹ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت اس قرآن کے لے کے آئے ہیں، 2nd صورت، جو کہ سب سے طویل بھی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کرا ہے، یعنی کہ جن کے پاس علم تھا، علم کے باوجود کہنا نہیں مانا، مغضوب قوم جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اس کو لائیں قرآن میں سب سے پہلے۔ آج ہمارے پاس بھی علم ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، اللہ کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم اگر کسی اور کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں یا کوئی کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، تو ہم ناشکرے بنیں گے، اور ناشکرے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عذاب، جو اس قوم کو ملا تھا، بنی اسرائیل کو۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں، یہ تو سارے انبیاءوں کی اولاد تھی، اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کری ہے۔ تو آج ہم بھی نہ سوچیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہم بخشائے ہیں، کام کریں گے تو بخشوائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو نہیں۔ یہ بالکل اپنے دماغ میں کلیئر کریں، کام کر کے جنت ملے گی، بغیر کیے نہیں ملنے کی۔ نہیں تو پھر تو یہ قرآن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ قرآن اتنا آپ کو کیوں سمجھا رہا ہے یہ چیزیں؟ اسی لیے کہ ان کا حشر دیکھ لو اور اپنے حالات کو سدھار لو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ خیریت کے اللہ تعالیٰ جنت فردوس عطا فرمائے، ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔